अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम माज़रत के साथ मैं हूँ शाहिद मेहता। मुल्क में कोरोना वायरस की सूरत हाल बहुत ही तशवीशनाक है। नंबर ऑफ पेशेंट्स जो हैं वो 11,000 से बढ़ चुके हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ अहले सियासत पर नज़र डाली जाए तो अहले सियासत सिंध हो या वफाक हो, सियासत करते नज़र आते हैं। इस तरह से ना सिर्फ सियासत बल्कि अहले सियासत भी बदनाम हो रहे हैं कि एक दूसरी तरफ कीमती जानें ज़ाया हो रही हैं, लेकिन सियासतदान है कि सियासत खेल रहे हैं। आज की खुसूसी नशिस्त हम शेख रशीद अहमद साहब के साथ कर रहे हैं। वजीर रेलवे भी हैं और सियासत के जो रमूज़ो औकाफ हैं उसको बड़ा बेहतर तरीके से समझते हैं। इनसे बेहतर नज़र नहीं है पाकिस्तानी सियासत पर किसी की। इनसे भी बात करते हैं कि कोरोना पर बुनियादी तौर पर वफाक ज़्यादा सियासत कर रहा है या सिंध ज़्यादा सियासत कर रहा है। शेख साहब, आपका सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सियासत खेलते कोरोना पर भी नजर आ रहे हैं तमाम सियासतदान। एक तासुर जा रहा है अवाम में कि शायद सियासतदानों को सियासत की पड़ी हुई है और हमारी फिक्र कम है। देखें, मैं आपसे 100% इत्तफाक करता हूँ कि हमें कम से कम ये रमज़ान का महीना और जब तक कोरोना नहीं होता हमें सियासत नहीं करनी चाहिए। लेकिन सियासतदान मजबूर है। जो मीटिंग होती है, 2-3 मीटिंगें मैंने अटेंड की हैं कमांड एंड कंट्रोल वाली, 2-3। अंदर तो सारे ठीक हैं जी। अंदर तो वो पूछते हैं उससे, चीफ सेक्रेटरियों से भी और सीएम से भी, और तय हो जाता है। बाहर आते हैं, इस आरएम पे भी लड़ रहे हैं जी। सख्त हो लॉकडाउन, कितना सख्त हो। देखें, मौलवियों ने बहुत बड़ा मसला इन्होंने सेटल किया है। ये कर्फ्यू भी लगा रहे हैं, लोग मस्जिद में जाएंगे जी। कल आप कैमरा लेके आए रोजे में जी। लाल हवेली तशरीफ लाएं और वहां मैं आपको लेके जाऊंगा। लोग मरने को, रमजान के महीने को बड़ा हमारे अजीब तरह से लिया जाता है जी। हालांकि मक्का मदीना एहतराम की जगह, लेकिन हमारे घरों बस्तियों में देखें ना, शाम को लोग अफ्तारियां भेजते हैं एक दूसरे के। मस्जिद में इतनी अफ्तारी आती है। बिल्कुल सही। सो ये सारी बातें अपनी जगह जो मर्जी कर लें, बहुत बड़ी फतह है। उलमा को भी मैं सलाम पेश करता हूँ और हुकूमत ने भी थोड़ा गुंजाइश पैदा करके अक्लमंदी का मुजाहरा किया, वरना मस्जिद से नहीं रोका जा सकता। लेकिन शेख साहब, हमें मसाजिद में जो 20 शराइत हैं उस पर अमल दरामद होता नजर नहीं आ रहा है। एक तो ये बात है और दूसरा ये है कि पूरी मुस्लिम वर्ल्ड में जो पाबंदियां लगाई गई हैं उसको ओबे किया गया, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं फॉलो किया जा सकता? देखें, मैं आपसे यहाँ थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा। सारी दुनिया बाहर निकल आ रही है कि ये डिक्टेटरिज्म है, ये जमहूरियत के खिलाफ है, ये हमारी आज़ादी सलब हो रही है। अमेरिका जैसे मुल्क में देखें, मैंने जुलूस देखे हैं रात को, और लोग बेरोजगार हो रहे हैं जी। लेकिन आप सारा मीडिया जो है जी उसकी बात कर रहा है जो सड़क पे बैठा है, उस शटर वाले की बात नहीं कर रहा जो दुकान के बाहर बैठा है। प्राइम मिनिस्टर से मैंने 2 रहाइयां करवाई हैं जी। मैं एज ए मिनिस्टर शहर में 8 दफा बीइंग ए फेडरल मिनिस्टर, मैंने प्राइम मिनिस्टर से दफा 144 के बंदे पंजाब में भी छुड़वाए हैं। और मैं क्रेडिट नहीं लेना चाहता, वो दुकान के बाहर बैठा है, उसने किराया भी देना है जी, बिजली का बिल भी देना है, बेशक किस्तों में ही हो। वो गाहक आता है, शटर उठाता है, अंदर से सामान देता है, ऊपर से पुलिस आके उसको पकड़ लेती है जी। बिल्कुल। हमारे शहर में आपको मैं खबर देना चाहता हूं कि यहां लाठीचार्ज हुआ है। अच्छा। कि लोगों को पकड़ के लेके गए हैं, सील लगा देते हैं तालों की। सो जितना बड़ा कन्फ्यूजन इस कोरोना ने क्रिएट किया हुआ है, शायद एक ऐसा वक्त आए कि हम भी शहरों में, लोग हमारे सामने भी जो बेचारे नहीं बोलते, हमारे सामने भी खुल के बोलना शुरू कर देंगे इनफ इज इनफ जी। लोगों को सफेद शटर वाले को कर्जा दो जी बेचारे को। ये मिल आनर तो कभी रजे ही नहीं जी, कभी इनका पेट ही नहीं भरा। मेरी जिंदगी गुजर गई है। हर इंडस्ट्रियलिस्ट हर हुकूमत में होता है, हर शुगर माफिया हर कैबिनेट में बैठा होता है। मैं काफी कैबिनेटों में रहा हूं, कोई कैबिनेट ऐसी नहीं है जिसमें शुगर वाले 2-3 वजीर ना हो। फिर वो कैसे चल सकता है जी? ठीक है, हाउ इट्स पॉसिबल? अयूब खान से लेके देखें, भुट्टो ने किस तरह शुगर मिल वालों को ललकारा। अयूब खान के खिलाफ हमने चीनी चोर चलाई, जिनेजो ने ललकारा, हालांकि उसकी भी बेचारे की एक छोटी सी थी कोई फ्लोर मिल सी। और
میں تو ایک بڑا مشکل جملہ کہنے لگا ہوں جی. آج تک تو یہ پہلی دفعہ ہوگا عمران خان ان چینی چوروں سے اور آئی پی پی کے چوروں سے ٹکرائے گا، ورنہ میں نے اپنی زندگی میں سب حکومتوں کو ان کے آگے سرنڈر کرتے دیکھا. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب ان رپورٹس پر کارروائی کریں گے؟ مجھے یقین ہے اگر نہیں کریں گے تو رمضان کے بعد ہماری یہ آپ ہی نہیں چھوڑیں گے ہمیں، آپ ہی نہیں ہمیں چھوڑیں گے. دیکھیں نا ابھی پروگرام ہو رہے ہیں آئی پی پی پہ، ایسے ایسے ڈاکومنٹ نکال کے لا رہے ہیں آپ لوگ. ہم وزیر ہیں، ہمارے سامنے سے تو ایسے ڈاکومنٹ نہیں گزرے. ہم انرجی کے بھی ممبر ہیں جی، ہمارے سامنے آن اوتھ کہہ رہا ہوں کل روزے ہیں کہ یہ رپورٹ پہلے ٹی وی میں آئی ہے، بعد میں ہم ایز اے ممبر انرجی کہہ رہا ہوں بعد میں ہم تک پہنچی ہے. جی ابھی بھی ہم نے ای سی سی یعنی انرجی میٹنگ میں نہیں پہنچائی. ہاں، لیکن 23 مارچ کو پیش ہوئی تھی وزیر اعظم کو. اچھا شیخ صاحب، کل فورینسک کی رپورٹ آ رہی ہے آٹا چینی پر؟ 25 ہے کل. لیٹ ہو سکتی ہے. لیٹ ہو سکتی ہے. میں ایز اے پولیٹیکل ورکر ممکن آ بھی جائے، لیکن اب تو وہ دے دی ہے نیب کو اور نیب پکڑے گا. مجھے تو شہباز بھی اندر جاتا نظر آتا اور چینی کے بھی بعض لوگ اندر جاتے دکھائی دے رہے ہیں. جہانگیر ترین اندر جاتے میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، میں کیونکہ سارے لوگ ہی آپ جہانگیر ترین کے خلاف لگ گئے. بھائی چینی مافیا کی میں بات کر رہا ہوں، جی شوگر مافیا کی میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ یہ کیس گلے پڑ گیا ہے. پرائم منسٹر نے خود اس کیس کا انیشیٹو لیا ہے اور آپ عمران خان کو 100% اس کا کریڈٹ دیں. اس نے شوگر مافیا پہ ہاتھ ڈالا ہے، اس نے آئی پی پی کے کیس پہ ہاتھ ڈالا ہے، فلورنگ پہ ڈالا ہے. اگر وہ اس کا رزلٹ نہیں ڈیلیور کرتا تو عمران خان جس کا بیانیہ یہ ہے کہ چوروں کو نہیں چھوڑوں گا، اور اس نے کیبنٹ میں 2 دفعہ کہا کہ میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، اور اگر یہ لوگ کنٹینیو کرتے ہیں تو پھر تو ہمارے میں اور دوسری حکومتوں میں کوئی فرق نہیں دکھائی دیتا. تو آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان کارروائی کریں گے اور عمران خان کی حکومت انٹیکٹ رہے گی؟ دیکھیں حکومتیں اسی طرح، آپ تو پہلے ہفتے سے اس کو گھر بھیج رہے ہیں، انٹیکٹ رہے گی جی، کچھ نہیں ہوتا، وہ کنٹینیو کرے گا. حالات دنیا کے ایسے نہیں ہیں. آپ نے افواہیں چھوڑی ہوئی ہیں میڈیا نے جی. مجھے شک تھا کہ جب شہباز شریف آیا کہ اس میں کوئی دال میں کالا ہے، جی لیکن آنیسٹلی سپیکنگ کہ عمران خان پورا کرے گا جی ٹائم. کیا ہے اس کو، یہ اپوزیشن ہے کوئی، کیا اپوزیشن ہے؟ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ میڈیا سے ہم ویسے ہی لڑائیاں لے رہے ہیں. ہمیں کیا ضرورت، اپوزیشن میٹر. دیکھیں کچھ نہ کچھ تو اپوزیشن کا بھی ٹی وی نے دکھانا ہے نا. جی ہمیں دکھا کے بھی پھر وہ لوگ کہتے ہیں اماں وہ پھر آ گیا ہے. وہ چھوٹے بچے والدین کو کہتے ہیں اماں وہ پھر آ گیا ہے. یعنی لوگ سک ہو جاتے ہیں دیکھ دیکھ کے بھی. سو اپوزیشن تھوڑی سی ہونی چاہیے، نظر آنی چاہیے ٹی ویوں پہ، کوئی بری بات نہیں. بالکل. آپ شوگر انڈسٹری کیا کے کرنا جی، وہاں اور بڑے لوگ تھے. رزاق داؤد بھی گئے تھے اور فیصل یہ وابڈا تو بھی تھے میرے اس وزٹ منسٹر میں. ہیں، یہ تو نہیں مجھے تھریٹ کر سکتے نا. دیکھیں یہ دیر از آلویز فیس بیہائنڈ اے کیس. ان کے پیچھے اور چہرے ہیں، یہ پورے مافیاز ہیں. یہ تو 4 5 فیکٹریاں ہیں ان کی، یا شیئر ہوں گے 5 فیکٹریوں میں. یہ مجھے کیا تھریٹ کریں گے جی؟ مجھے ایوب خان نے تھریٹ کیا تو اللہ کے فضل سے آپ کے سامنے بینگ اے منسٹر انٹرویو دے رہا ہوں. کچھ نہیں ہوتا تھریٹوں سے، مالک بہت بڑا ہے. بالکل صحیح. آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر جہانگیر خان ترین کے خلاف بھی کارروائی ہوتی ہے اور نیب ان پہ ہاتھ ڈالتی ہے تو حکومت انٹیکٹ رہے گی، جبکہ دوسری طرف تو یہ بھی بات کہی جاتی ہے کہ جہانگیر خان ترین بہت انفلوئنشل ہیں، بہت سارے ایم این ایز ان کے لائے ہوئے ہیں. انہوں نے خود بھی انٹرویوز میں اقرار بھی کیا ہے کہ بہت سارے لوگ میں لے کر آئے ہوں، اسپیشلی جو وننگ ہارسز کی بات کی جاتی ہے. تو پھر حکومت کیسے اسٹیبل رہ سکتی ہے؟ میں نے بھٹو کو دیکھا ہے جی، وہ لوگ جو اس کے رائٹ سینٹر فارورڈ تھے حکمرانی میں آتے ساری کیا ہو گیا. میں نے اللہ بخش سمرو صاحب کو مبارکباد دینے جا رہے تھے کہ پرائم منسٹر بن رہے ہیں، راستے میں ہمیں فون آیا کہ نہیں چینج ہو گیا فیصلہ، جنیجو بن رہا ہے. تو وہ سارا میں اور شجاعت تھے، سارا جو مٹھائی شٹائی کا ٹوکرا تھا. سو یہ اس ملک میں لوگ حکمرانی کے اور آداب ہیں. اپوزیشن بڑے حوصلے کا کھیل ہے، ہر کوئی نہیں کھیل سکتا. سو یہ سارے لوگ جو جہانگیر ترین کے ساتھ نظر آتے تھے اور نظر آئے ہیں، وہ عمران خان کے ساتھ ہی نظر آئیں گے. معاشرہ بڑا ظالم ہے. مجھے 7 سال قید ہوئی، میں نے سب کو خط لکھا. میں نے مڑ کر عدالت میں دیکھا ہے ایک بھی ایم این اے موجود نہیں تھا.
بالکل صحیح. یہ کیا باتیں کرتے ہیں آپ اس معاشرے کی. ایک آدھ یہ سوال حسین کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے تو اللہ معاف کرے. ایک آدھ سوال اسی ٹاپک پہ پھر آگے بڑھیں گے. ترین صاحب بہت پاورفل آدمی ہے اور بہت کہا بھی جاتا ہے، مانا بھی جاتا ہے، اور خبریں ہمارے پاس بھی آتی ہیں، ہوتی ہیں کہ وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریب سمجھے جاتے تھے اور بریچ کا کردار ادا کر رہے تھے. تو پھر ان کو ریپلیس کون کرے گا پی ٹی آئی میں؟ ایک اور شیخ صاحب، کیا اسٹیبلشمنٹ جہانگیر خان ترین صاحب کو جیل میں جاتا دیکھے گی اگر انہوں نے پرفارم کیا؟ پاکستان میں جس کو آپ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں وہ 1-2 سال کی منصوبہ بندی نہیں کرتے، وہ 10-20 سال کی ان کے تھنک ٹینک ہوتے ہیں. اور اب عمران خان خود جو موجود ہے، پہلے تو وہ عمران خان کے لیے اسٹیبلشمنٹ جاتا ہوگا نا، جی پہلے تو عمران خان کے لیے کام کرتا ہوگا. اب عمران خان کل خود ISI ہیڈ کوارٹر گیا ہوا تھا. تو بڑا فرق ہے کہ اس کا بطور کہیں ہائیڈ آؤٹ میں جانا اور بطور کہیں ان کے کسی، ان کے پاس جگہیں تو بہت ہوتی ہیں ملاقاتوں کی، وہاں جانا اور کہاں پرائم منسٹر کا ایز اے چیف گیسٹ ISI ہیڈ کوارٹر میں جانا. سو حسن کی اپنی نزاکتیں ہوتی ہیں، جی اور جب بندہ پرائم منسٹر ہو تو وہ خود ڈائریکٹ ہوتا ہے، تو اسے انڈائریکٹ لوگوں کی کتنی ضرورت ہوتی ہے. تو اب عمران خان کو میسجنگ کے لیے کسی قسم کی ضرورت نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہی ISI ہیڈ کوارٹر کی بات کر لیتے ہیں. کل انہوں نے وزٹ کیا عمران خان صاحب نے، اس سے پہلے ملاقات ہوئی آرمی چیف کی، اور پھر اس میں یہ خاص طور پر مینشن کیا گیا کہ DG ISI بھی اس ملاقات میں موجود ہے. پھر عارف الوی صاحب سے 2-4 دن پہلے ملاقات ہوتی ہے اور اس میں بھی یہ خصوصی طور پر مینشن کیا جاتا ہے کہ DG اس ملاقات کا حصہ ہے، اور پھر اس کو میڈیا میں ریلیز کیا جاتا ہے. یہ آپٹکس کیا بتا رہے ہیں؟ کچھ میسجنگ جو آپ محسوس کر رہے ہیں میں بھی محسوس کر رہا ہوں، لیکن میرے پاس خبر نہیں ہے. میں جھوٹی خبر آپ کو کیوں ہے، حالانکہ میں نے دوستوں سے پوچھا ہے لیکن دوستوں نے کچھ نہیں بتایا. اچھا. یہ نہیں کہ میں نے پوچھا نہیں، وہ بڑی زبردست فوٹو ہے کہ بھئی پریزیڈنٹ اور آرمی چیف، پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر اینڈ جنرل فیض، وہ تینوں کی میٹنگ ہے اور بڑی اس کو ہائی لائٹ ہوئی ہے. اور اس کے اندر کیا ہے اللہ ہی جانے کون بشر ہے. لیکن ایک سیاسی کارکن کے طور پر، سیاسی تجزیہ نگار کے طور پر کیا بتاتے ہیں یہ تصویریں؟ کیا بتاتی میرا ہیں؟ خیال ہے روزوں کے بعد، ہاں جی، کوئی میسج دیا جا رہا ہے؟ دیکھیں میسج آج وہ پرانے دور ختم ہو گئے کہ چٹھی میری کبوترا لے کے جائیں گے، اور یہ اب تو بڑے ماڈرن فون آ چکے ہیں، ماڈرن رابطے ہو جاتے ہیں. اور یہ اس ہفتے میں کافی ایکٹیویٹی ہے. ہو سکتا ہے اس کی وجہ کرونا وائرس ہو سکتا ہے یہ نہ ہو، کوئی اور ہو، لیکن میرے پاس خبر نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. اور شیخ صاحب یہ سارے ایک پیج پر ہیں، یہ ایک پیج کی باتیں ہیں؟ آف کورس میں نہیں سمجھتا کہ میں اس پہ کنفرم ہوں کہ ایک پیج پہ ہیں. چھوٹی موٹی ٹک ٹک لگی رہتی ہے حکمرانوں کی اور اداروں کی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ادارے سیریس ہو جائیں، یا ہاں جی کبھی وہ 2 قدم آگے ہو جاتے ہیں، کبھی یہ 2 قدم پیچھے ہو جاتے ہیں. گزارا سمجھتے ہیں نا، گزارا کرتے ہیں. لیکن پچھلے دنوں تو کافی چیزیں سنجیدہ ہو گئی تھی، سیریس ہو گئی تھی لاک ڈاؤن کے اوپر. لاک ڈاؤن کیا سب نے، سارے فالو کیا سب نے لاک ڈاؤن. جی سیریس تو اس وقت ہو جائیں جو کہ اپلائی نہ ہو. اپلائی ہو گیا تو ٹھیک ہو گیا، 1 دن آگے ہو گیا. سندھ نے 1 دن پہلے کر لیا، پنجاب نے 1 دن بعد نہیں. نیو یارک ٹائمز نے لکھا نا کہ آرمی نے کروایا ہے لاک ڈاؤن، اور آرمی نے لیڈ. لیکن اگر آرمی کو فکر تو ہوتی ہے نا جی، اس کو فکر تو ہے نا. پاکستان کی آرمی وہ عظیم آرمی ہے جسے مختلف حالات اور واقعات کی فکر رہتی ہے. بالکل صحیح ہے. شیخ صاحب آپ کی اجازت سے ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو شیخ صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں. شیخ صاحب ہم جب بات کرتے ہیں سول ملٹری ایک پیج پر ہے، تو اس پیج پر کہیں شہباز شریف بھی ہیں، کہیں پیپلز پارٹی بھی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں وہ ان کی سیاست ختم ہے، وہ غلط فہمی میں مبتلا ہیں. لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ وہ رابطے میں نہیں ہوں گے تو یہ غلط بات ہے. جی. فوج جو ادارہ ہے وہ سب سے رابطے میں رہتا ہے. فوج کبھی رابطے ختم نہیں کرتا جی. سیاستدان بے وقوفی کرتا ہے کہ لڑتا ہے، جھگڑتا ہے،
حالانکہ آج کے سیاستدان دیکھیں آج آپ کو پیپلز پارٹی عمران خان کی مخالفت کرتے کہیں نہیں دکھائی دے رہی. جی اگر کوئی ہے آپ کو دکھائی دی تو مجھے بتائیں. ایک چھوٹا موٹا بیان تو دیکھیں نا, انہوں نے بھی تو دیہڑی لگانی ہے, انہوں نے بھی تو ثابت کرنا ہے کہ وی آر ان مارکیٹ. وہ سارا کام اب مراد علی شاہ کر رہا ہے جو پہلے بلاول کرتا تھا. آصف زرداری تو سیاست سے میں نے تو کوئی اس کا بیان نہیں دیکھا, کافی مہینے ہو گئے. ہاں, لیکن کچھ دن پہلے آیا تھا اچھا. کورونا پر بھی. بالکل یہی بات میں شیخ صاحب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں ریپروچمنٹ ہے پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے درمیان, کہیں نہ کہیں کوئی بات ہے صحیح, اور اسی بات کو لے کر افواہیں بھی اسلام آباد میں گردش کر رہی ہیں کہ شاید پیپلز پارٹی کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ پی ٹی آئی کے ساتھ الائنس کریں. آپ کوئی پاسبلٹی دیکھتے ہیں, کوئی خبر ہے؟ میں یہ تو دیکھ رہا ہوں کہ ملاقاتیں پی ٹی آئی کی اسد عمر وغیرہ کی ہو رہی ہیں لوگ اپوزیشن لیڈروں کے ساتھ. نہیں, پیپلز پارٹی کے لوگوں سے جو بھی ہیں اپوزیشن میں, پیپلز پارٹی نون ہے, میں ایک بڑی سکرین پہ آپ کو بات کر رہا ہوں. اس بات کی مجھے اطلاع آیا کہ اسد عمر ان سے میٹنگز کر رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. اب کیا کر رہے ہیں دیٹ آئی ڈونٹ نو. پیپلز پارٹی اگلے 6 مہینے میں یا 8 مہینے میں پی ٹی آئی جوائن کر سکتی ہے, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جوائن کر سکتی ہے, کوئی الائنس سامنے آ سکتا ہے ہمارے؟ سندھ میں تو لڑ رہے ہیں ہم کافی. مراد علی شاہ واحد پڑھا لکھا, ایک امریکن پڑھا لکھا سیاستدان ہے پیپلز پارٹی کے پاس. ابھی تو میرے پاس صرف اسد عمر کی خبر ہے, اور کوئی خبر نہیں. بالکل صحیح. آئی پی پی اس کا آپ نے ذکر کیا, 4800 ارب روپیہ کھا گئے ہیں کچھ سالوں میں, بہت بڑا مافیا بھی ہے. ہمیں ادروائز بھی کیبنٹ میں کہیں نہ کہیں مافیا نظر آتا ہے. تو ان مافیاز کو عمران خان صاحب کم از کم کیبنٹ سے بھی تو نکال سکتے ہیں. وہ اٹھ کر تو چلو گئے جی. یہ سوال تو عمران خان کا ہے, کیونکہ وہ میرے لیول کا آپ سوال نہیں کر رہے. لیکن ابھی آئی پی پی پہ بنے گا کمیشن, بنے گا کمیشن کی رپورٹ آئے گی, یہ جی 2-3 مہینے کے سوالات ہیں. 1 مہینے کا کل کا مسئلہ نہیں. اس وقت تو فورینزک رپورٹ آنے والی ہے چینی, اور میرا خیال ہے آئی پی پی بڑا ٹائم لے گی. 90 دن کے لیے تو کمیشن آف انکوائری بنایا جا رہا ہے, اور اس کے بعد بھی کافی ساری چیزیں. شیخ صاحب, دوسرا یہ بہت ساری ہم باتیں ماضی میں کرتے رہے ہیں کہ نون لیگ کرپٹ ہے, پیپلز پارٹی کرپٹ ہے, لیکن ہم نے حال ہی میں دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی کے جتنے وزراء کو سائیڈ لائن کیا گیا ہے یا کیبنٹ سے ایکسپیل کیا گیا ہے, وہ کہیں نہ کہیں کرپشن کے چارجز ان پر تھے. اور ایون جو کیبنٹ میں ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان پر بھی رزاق داؤد ہیں, ندیم بابر ہیں, اور بہت سارے لوگ ہیں. تو کیا پی ٹی آئی کی کیبنٹ ایماندار لوگوں پر مشتمل ہے؟ میں نے کوئی رپورٹ عمران خان کے دور میں نہیں دیکھی جی. پچھلوں کا میں ذمہ دار نہیں ہوں, پچھلے دوروں کا. یہ سارے لوگ جو باتیں کر رہے ہیں, رزاق داؤد اچھا آدمی ہے, اور بابر جو ہے, انہوں نے پیچھے کیا کیا جی میں ان کو نہیں جانتا. میری ملاقات ان کیبنٹوں میں ہوئی ہے. خسرو بختیار ٹھیک ہے, پیچھے انہوں نے کیا کیا ہے مجھے نہیں پتا. میں ایسے پھر وہ اب مجھ سے گلا کرتے ہیں کہ تو ٹی وی چینل پہ بیٹھے. سو میں ان کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں کہ اس دور میں, عمران خان کے دور میں تو انہوں نے کچھ نہیں کیا. پیچھے جو کچھ کیا اس کا مجھے پتا نہیں. لابیز کے بہاف پہ کیبنٹ میں لوگ بولتے ہیں. ہم تو غریب کے بہاف پہ بولتے ہیں جی آپ بولتے ہیں, فواد چودھری صاحب بولتے ہیں, 1-2 لوگ اور ہیں جو بولتے ہیں, باقی تو ہمیں یہی پتا چلتا ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کبھی بولے ہی نہیں, ان کو بھی آپ کریڈٹ دیں. اور میں نے کل ایک وزیر کو مبارکباد دی, 2 وزیروں کو مبارکباد دی. میں نے کہا میں نے بہت کچھ سیکھا ہے آپ لوگوں سے. اس نے کہا جی ہم تو بچے ہیں آپ کے. میں نے کہا ایٹ لیسٹ میں نے یہ سوچا کہ آپ نے کبھی کیبنٹ میں یہ بھی نہیں کہا کہ اے سی ہلکا کر دو, ہیں جی, آپ نے یہ بھی نہیں کہا کہ دروازہ بند کر دو. سو میرے لیے ایک نیا علم ہے, تو میں نے ان کو بڑا اپریشیٹ کیا. یہ اس کیبنٹ میں کیا, بلکہ اعجاز شاہ ہنس رہا تھا کہ تو کیا کہہ رہا ہے. میں نے کہا یار ان لوگوں نے مجھے متاثر کیا ہے کہ ان کا کوئی نوٹس نہیں لیتا, کیونکہ یہ بولتے ہی نہیں ہیں. اور ہمارے جیسے وزیر ہیں, یہ بھی ہمارے جیسے اختیارات ہیں ان کے پاس. تو یہ بڑی عجیب بات تھی. وہ خود بھی بڑے خوش ہوئے, کہتے ہیں. میں نے کہا میں سچ آپ دونوں وزیروں سے بڑا متاثر ہوں کہ آپ نام بھی لے دیں. نہیں اچھی بات. لوگ خود سمجھے نا جی, وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے کبھی یہی نہیں کہا کہ اے سی ہلکا کرو. میں نے ٹھیکہ تو نہیں لیا ہر ایک سے لڑائی جھگڑے کا.
شیخ صاحب آپ نے عمران خان صاحب کو کہا اور ابھی بھی ٹی وی پر بھی کہتے نظر آ رہے ہیں کہ اپوزیشن سے لڑائی نہیں کرنی چاہیے اور میڈیا سے بھی لڑائی نہیں کرنی چاہیے. ویسے بھی اپوزیشن پاکستان کی بڑی ڈیسیمیٹڈ نظر آتی ہے. میں اپوزیشن نہیں دیکھ رہا عمران خان کی. آپ میں عمران خان کے اگر عمران خان اکانومی کو ٹھیک کر لے اور کورونا وائرس سے جس طرح وہ رات کو کہہ رہا تھا کہ ہم سرخرو ہو کے زیادہ سٹرونگ نکلیں گے تو عمران خان کا اچھا وقت ہے. سارے لوگ اس کو برا وقت کہہ رہے ہیں, میں نہیں دیکھ رہا. میں اپوزیشن میں ایسے ہی میں لیپ ٹاپ رکھ کے بیٹھ جاؤں. جی شہباز شریف کو چاہیے 2-4 انٹرویو دے, ہم 2 دیتے ہیں, وہ بھی ایک ہی دے. وہ اگر بیمار ہے تو ایک تو دے نا. ویسے وہ کہتا ہے میں نے 400 ممبروں سے خطاب کرنا ہے 500 سے, لیکن نیب کے دفتر جاتے اس کو وائرس لڑتا ہے. اس طرح تو سیاست نہیں ہوتی. نہیں, آپ گارنٹی دے دیں کہ نیب آپ کو گرفتار نہیں کرے گی, وہ چلے جائیں گے. میں کہاں سے دے دوں, وہ آگے وہ نیب میرے موکلوں کے خلاف ہوئی ہے. وہ میں نے کہا میرے پاس 2 موکل ہیں, انہوں نے میری اتنی سی خبر لگی ہے 4 لائنوں کی. 4 لائنوں کی خبر ہے جنگ میں میری, اور جنگ میں سرخی لگی ہوئی ہے نیب کی کہ نیب نے کہا جی کہ ہم کسی درود اور کسی دم اور کسی موکل کے تابع نہیں ہوں. میں نے تو مذاق کر رہا ہوں, نیب سیریس ہو گئی. اس طرح بھی ہوتا ہے, میں نے تو ایسے ہی چٹکلی لی ہے تو وہ سیریس ہو گئی. چیئرمین نیب کو آپ سے خصوصی محبت ہے. دیکھیں اتنی سی خبر ہے, آپ جنگ اخبار دیکھیں اس دن کا 7-8 نے, ان کی خبر دیکھیں 7 کالمی ہے بالکل ایسے کہ انہوں نے وضاحت پیش کی ہے میرے بارے میں. اب تو میں سوچ رہا ہوں انہی کے بارے میں بات کیا کروں کیونکہ وضاحت زیادہ چھپتی ہے. ایگزیکٹلی. شیخ صاحب اسی سوال پہ میں دوبارہ آتا ہوں. عمران خان صاحب کو آپ نے مشورہ دیا اور بالمشافہ بھی آپ نے یہ مشورہ دیا, ان کا رد عمل کیا تھا؟ وہ نہیں چھوڑے گا ان کو, وہ میری بات نہیں مانتا. میڈیا سے بھی نہیں صلح کرنے کے لیے تیار؟ میڈیا کا میں کہہ نہیں سکتا. میڈیا سے میں نے بہت سارے لوگوں کو لڑتے دیکھا اور بہت سارے لوگوں کو صلح کرتے دیکھا ہے. میڈیا سے میں نے نواز شریف کو بھی لڑتے دیکھا ہے اور صلح کرتے دیکھا ہے. میڈیا سے میں نے مشرف کو بھی لڑتے دیکھا ہے, اس کا میں وزیر تھا بلکہ میری ٹرانسفر ہو گئی, لیکن صلح کرتے بھی دیکھا ہے. سو میڈیا سیاست کی ضرورت ہے. اور اب کا میڈیا یہ حالانکہ ہم نہیں دیے کراس میڈیا کے لیسن سارے, اور ہمارے بھی گلے پڑے ہیں, لیکن اچھی بات. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کو کوریج دیے بغیر کوئی چینل نہیں چل سکتا, اور ہم کہیں کہ اپوزیشن ہی بلیک آؤٹ ہو جائے, یہ تو بڑی غلط بات ہے. بالکل صحیح. تو آپ نے میڈیا سے بھی صلح کرنے کے لیے کہا, تو عمران خان صاحب کا کیا رد عمل تھا؟ 2-3 دن پہلے اس پہ ابھی میں تبصرہ نہیں کرتا. تھوڑا سا بتا دیں ذرا. بہتری کے حالات, خبر آ جائے. بہتری کے حالات کچھ میں کہہ نہیں سکتا, آگے سے کافی بہتری کے حالات. تو مطلب ان کا ذہن بدلا ہے عمران خان تھوڑا بہت بدلا ہے. اب اتنا ٹف ٹائم میڈیا یہ ایسا سمجھ لیں 20% بدل گیا, 30%. آپ ہوئے تو بدلوا لیں گے. اس کا مطلب میڈیا کو مستقبل قریب میں کوئی زیادہ ٹف ٹائم عمران خان صاحب نہیں دیں گے. ویسے بھی نہیں دیتا بس, لیکن وہ میڈیا کو ٹائم بہت دیتا ہے. میری یہ بھی اس کے بارے میں ایک رائے ہے کہ وہ یہ جو فونوں پہ سارے دن میڈیا کو کرنے دو. میڈیا کو کیا کر لیا جی میڈیا نے؟ اتنا میڈیا نواز شریف کے ساتھ تھا تو بچا لیا اس نے اس کو. 2/3 اکثریت اس کو بچا سکی جی؟ نہیں بچا سکی. سو کام کرنے والے یہ ہیں کہ لوگوں کو مطمئن کریں. میر شکیل الرحمان کو چھوڑنے کی بھی بات آپ نے وزیر اعظم سے کی. دیکھیں میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کروں گا, آپ یہ سوال کوئی اور پوچھیں, اچھی بات نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. شہباز شریف صاحب واپس آئے وزارت عظمیٰ کے لیے؟ کچھ نہ کچھ تو اس کو غلط فہمی ہوئی جی. وہ کرونا والی فلائٹ پکڑ کے آیا, لاسٹ فلائٹ پہ کوئی نہ کوئی اس کو مس انڈرسٹینڈنگ ضرور ہوئی ہے, ورنہ اتنا بے وقوف نہیں. بزنس مین ہے, 2-3 دفعہ چیف منسٹر رہا ہے, اور یہ سب فوجی چھاونیوں کی پیداوار ہیں, گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہیں GHQ کے. سو لیکن پھنس گیا وہ. اب وہ باہر جانا چاہتا ہے, نہ وہ باہر جا سکے گا. اندر کا میں کچھ کہہ نہیں سکتا, کل پرسوں کے حالات جو ہیں, لیکن ابھی تو میں اس کو اندر ہی جاتا دیکھ رہا ہوں. اچھا, اور کب تک چلے جائیں گے؟ یہ نہیں مجھے پتا, ابھی میں نے موکلوں سے نہیں پوچھا. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نیب کو, جیسے آپ نے کہا, بلکہ مشورہ تھا, اس کو کہا جا سکتا ہے, آپ نے کہا کہ جا کے شہباز شریف کو گرفتار کرنا پڑے گا. نہیں, میں وہ خود سمجھتے ہیں کیا کریں گے, پھر کر لیں گے. وہ میں نے نہیں مشورہ دیا, میں نے کہا وہ آئے گا نہیں دونوں پیشیوں میں, ہو سکتا ہے 4 تاریخ کو بھی نہ جائے. جی ایسا ہی ہے, نہیں جائیں گے. اچھا شیخ صاحب, آپ نے کہا کہ شاید وہ غلط فہمی کا شکار ہو کے واپس آئے. یہ بھی تو پاسبلٹی ہے کہ کوئی ان کے ساتھ رابطے میں اور ان کو کہا گیا. انہوں نے ایسی نیشنل گورنمنٹ کی افواہیں اڑائی, کوئی نہیں. نس کے آپ دیکھیں نا, اتنی میڈیا نے اڑائی کہ جی وہ
الوی کو لکھ کے دے دیا ہے کہ اسمبلی توڑ دے. کون توڑتا ہے جی اپنی اسمبلی کو؟ پھر اسمبلی جڑتی ہے ایک دفعہ ٹوٹ کے, وہ تو بڑا مشکل کام ہے. بالکل صحیح. مریم نواز صاحبہ خاموش بھی ہیں, گرفتار ہو سکیں گی, کیا مستقبل ہے؟ مجھے نہیں معلوم, ان کی جتنی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے اس پہ وہ کام کر رہی ہیں. انہوں نے کوئی وائلیٹ نہیں کی انڈرسٹینڈنگ. آپ سمجھتے ہیں یہ اگریمنٹ اور انڈرسٹینڈنگ؟ جو انڈرسٹینڈنگ ہے, ایگریمنٹ کیا ہونا کہ بھئی انڈرسٹینڈنگ ہے, بولیں گی نہیں, کیا ہے اس میں, کیا مجھے نہیں پتا اس کے لیے, لیکن جو کچھ ہے اس پہ وہ کام کر رہی ہیں. ساری دنیا کے تانے سن رہی ہیں لیکن خاموش. اب آپ پوچھیں نا اس سے جا کے کہ بھی بیان دے. آپ مجھے جب بھی انٹرویو دیں گے تو میں تو کرنا چاہوں گا ان کا انٹرویو. چودھری برادران ہمیں پچھلے دنوں کافی متحرک نظر آئے, خواجہ برادران کی ان سے ملاقات بھی. دیکھیں اب خواجہ رفیق, ان کے والد جو تھے وہ بڑا مٹا ہوا سیاسی ورکر تھا. سو ان کی فیملی سے بڑے تعلقات تھے. چودھریوں سے خواجہ سعد رفیق کی والدہ بھی بڑی سیاسی طور پر قریب تھیں. جی بالکل. سو وہ کسی زمانے میں تو ان کے بڑے فیملی ریلیشن تھے چودھری ظہور اللہ کے وقت. بعد میں تو آپ سمجھتے ہیں غیر سیاسی ملاقات تھی وہ؟ سیاستدان کی ملاقات تو غیر سیاسی نہیں ہو سکتی. اس نے کیا کرنا ہے, کوئی منڈی کے بھاؤ یا ڈالر کی قیمت پہ بات تو نہیں کرنی نا, یا سونے کے بھاؤ پہ تو نہیں بات کرنی, سیاست پہ ہی بات کرنی. بالکل صحیح ہے. تو یہ بھی ایک خبر آ رہی تھی میڈیا میں, بڑی گردش کرتی رہی, بڑی ڈیبیٹ بھی اس پر ہوئی کہ چودھری برادران اور نواز شریف, شہباز شریف یہ مل کے پلان کر رہے ہیں کہ مرکز میں نواز شریف وغیرہ, شہباز شریف ہوں گے اور وہاں پنجاب میں پرویز الہی صاحب ہوں گے. کچھ نہیں ان باتوں میں کچھ نہیں. دیکھیں اس نے بزدار کو لانا تھا, لے آیا. 2 سال بزدار نے لگا لیے. میں نے 2 سال, آپ بھٹو کی ہسٹری میں دیکھیں چیف منسٹروں نے نہیں لگایا. جی آپ ہسٹری بھی ساتھ ساتھ قوم کو بتائیں نا. 2 سال تو چیف منسٹر نے بھٹو کے دور میں نہیں لگایا کسی نے. 5-6 چیف منسٹر اس نے بدلے. سو عمران خان نے تو نہیں بدلا, کے پی کے میں بھی نہیں بدلا, اور ادھر کے پی کے خلاف تو اتنی بات نہیں ہوتی, پنجاب میں تو ہوتی ہے, لیکن اس نے نہیں بدلا. چودھری کوئی ڈبل گیم نہیں کرتے, خواہش تو ان کی بہت شدید ہے. دیکھیں جو آدمی سپاہی بھرتی ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں ایس پی ریٹائر ہوں. اب ظاہر ہے وہ 2 دفعہ چیف منسٹر رہے ہیں, وہ 1 دفعہ پرائم منسٹر رہے ہیں. سو ان کی خواہش کرنا تو کوئی جرم نہیں ہے, لیکن کوئی بات بنتی دکھائی دے رہی ہے, نہیں بنتی دکھائی دے رہی. آپ کو نہیں نظر آ رہا؟ نہیں, مجھے نہیں نظر آ رہا. چلیے شیخ صاحب آپ کی اجازت سے ایک چھوٹے سے بریک لے لیں, اور بریک کے بعد جب آئیں گے تو شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. ایک چھوٹے سے بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں. شیخ صاحب, کیبنٹ میں ہمیں ایک بڑا پورشن نظر آتا ہے ان الیکٹڈ لوگوں کا, اور انہیں کی سنی بھی جاتی ہے, اور پہلے بھی بات ہوئی. ہمارے سامنے 2 ایگزامپلز ایسی ہیں جو ہمیں بہت نظر آتی ہیں. فار ایگزامپل ای سی سی کی میٹنگ تھی, آپ نے چینی پر سبسڈی کو اپوز کیا, لیکن پھر بھی وہ میں نے تو ایکسپورٹ کو ہی اپوز کیا جی. سبسڈی تو میرے نوٹس میں ہی نہیں ہے. ہاں بالکل, سبسڈی کا تو مجھے پتہ ہی نہیں لگا. اور ابھی کلوروکوئن کے بارے میں بھی ٹیوزڈے والے دن بات ہوئی, اس کی ایکسپورٹ پر بھی آپ لوگوں نے کہا, اس میں تو کافی لوگوں کی رائے تھی کہ نہ کی جائے. بالکل, لیکن اس کے باوجود ہمیں نظر آتا ہے کہ کہیں مارجنلائز ہوتے ہیں الیکٹڈ لوگ. اس کی کیا وجہ ہے؟ ایکچولی جو یہ لوگ جو کہتے ہیں یہ زیادہ سمجھدار بھی ہیں, اور زیادہ ڈیلیور کرنے والے بھی ہیں, اور زیادہ پڑھے لکھے ہیں, اور زیادہ ان کی سٹڈی, اور عمران خان ان کو پسند کرتے ہیں. دلہن وہ جو پیا من بھائے. سو عمران خان کی پسند میں یہ لوگ شامل ہیں. تو اب عمران خان کی, بلکہ وہ کہتے ہیں کہ امریکہ میں بھی سارے لوگ ایکسپرٹیز لیے جاتے ہیں. جی, سیاست کرنے والے لوگ اور ہوتے ہیں اور ڈیلیور کرنے والے لوگ اور ہوتے ہیں. سو عمران خان اپنی ٹیم میں ان لوگوں کو سوچ سمجھ کے شامل کرتا ہے, اور یہ سمجھ کے کرتا ہے کہ یہ زیادہ ڈیلیور کرنے والے لوگ ہیں اور ان کا زیادہ نالج ہے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ڈیلیور کرتے ہیں؟ ابھی تک تو کر ہی رہے ہیں, جیسا بھی کر رہے ہیں. میں پچھلے دوروں کی بات نہیں کرتا. ان پہ جو ملبہ گر رہا ہے وہ پچھلے دوروں کا گر رہا ہے. جی, ابھی تک اس دور کا فریش ملبہ کسی پہ نہیں گرا. بالکل صحیح. سوائے یہ چینی اور آٹے کا کیس جو ہے, یہ کیا ہوتا ہے, اس کی فورینزک رپورٹ کیا آتی ہے. شیخ صاحب, میڈیسن کی جو پرائسز تھی وہ بھی بڑی اوپر گئیں, اس میں بھی بہت بڑا سرج ہمیں دیکھنے میں آیا. عامر کیانی کے خلاف بڑی باتیں کی, لیکن نکلا تو کچھ بھی نہیں. اس کی انویسٹیگیشن میں تو کچھ بھی نہیں ہے نا. پھر افتخار دورانی صاحب کی بات کر لیں,
ان کو اس بھی کا نہیں ہٹا مجھے دیا پتا، گیا. وہ میرے ساتھ. دیکھیں اس کیبنٹ میں خیر چلیں وہ تبصرہ کرنا اس طرح سے تبصرہ کرنا شاید مناسب نہیں، لیکن کوئی ایک بھی کیبنٹ کا آدمی ایسا نہیں ہے جس کو اس کی کارکردگی پر ہٹایا گیا ہو، بلکہ سب پر کسی نہ کسی طرح کے کرپشن کے الزامات تھے. اور یہ بات بہت سارے وزراء کر چکے ہیں کہ آئی بی سے رپورٹس لی جاتی ہیں، خفیہ ایجنسی سے رپورٹ لی جاتی ہیں اور اس کے بعد ان کو علیحدہ کیا جاتا ہے. شیخ صاحب، علیم خان صاحب کی واپسی ہوئی ہے پنجاب میں، جہانگیر خان ترین کے لیے کوئی میسج تھا؟ آف کورس یہ تو کامن سینس کی بات ہے، وہ اس کا مخالف تھا تو وہ پنجاب میں کسی آدمی کی ضرورت تھی تو اس کو سینئر منسٹر، حالانکہ وہ بزدار کے بھی بڑا مخالف تھا. جی، بزدار نے ہی اس کو ہٹوایا تھا پہلے. جو بھی تھا بزدار کا وہ مخالف تھا، لیکن سیاست کے اپنے رخ اور اپنے آداب ہوتے ہیں. بزدار صاحب پرفارم کرتے نظر آتے ہیں. اعظم سلیمان اب چیف تو میرا سیکرٹری کو خیال ہے کل ہٹا دیے. وہ نہیں مجھے پتا لگا کیا ہوا. میں آج ابھی جا رہا ہوں لاہور، وہاں سے آ کے پوچھوں گا کسی سے کیا ہوا ہے. آپ ہی بتا دیں، آپ لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ کیا. کچھ ٹرانسفرز کی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ ٹرانسفرز کروانا چاہتے تھے بزدار صاحب، وہ نہیں انہوں نے کیے، اور بھی کچھ یہ تو پنجاب میں ہمیشہ سے شکایتیں رہی ہیں، یہ اتنا سی وجہ نہیں ہو سکتی. پنجاب میں یہ ویسی شکایتیں رہتی ہیں، ایم این اے، ایم پی ایز. ہم تو یہ سیاست نہیں کرتے جی، افسروں کی بیوروکریسی کی ٹرانسفر والی. لیکن اگر صرف اتنی سی بات نہیں ہوگی، کچھ نہ کچھ بات ہے. بالکل صحیح ہے. شیخ صاحب، پارلیمنٹ کا سیشن نہیں ہو رہا، کیبنٹ کا اجلاس تو جب ہو ہوتا جاتا ہے تو کیا مستقبل ہوتا ہے؟ گالی گلوچ ہی ہے. میں نے تو ایسی پارلیمنٹ ہی نہیں دیکھی کبھی. جو 85 کی کیبنٹ تھی اس میں پھر بھی غیر جماعتی پارلیمنٹ میں دیکھو نا، پہلے دن عمران خان خطاب کرنے آئے، انہوں نے گالی گلوچ کر دی. یا عمران خان خطاب کر رہا ہو، پیچھے 10 ایم این اے کھڑے ہوتے ہیں کہ کہیں جھگڑا نہ ہو جائے. جی. تو یہ کیا پھر پارلیمنٹ؟ وہ وسعت ہی نہیں ہے، وہ ڈیپتھ ہی نہیں ہے. اور مایوسی ہے قوم کو بھی اور لوگوں کو بھی، اور عمران خان بھی کوئی پارلیمنٹ کے رول سے اتنا خوش نہیں ہے. تو دوسری طرف بھی تو شیخ صاحب ہمیں اتنی سنجیدگی نہیں نظر آتی. پی ڈی آئی کے لوگ بھی تو اتنا کوئی اچھا مٹیریل جب وہ بولتے ہیں تو پھر یہ بولتے ہیں بس کمپٹیشن ہے کہ جو زیادہ چیخ کے بول لے وہ زیادہ بہتر ہے. تو عمران خان صاحب تو کہتے تھے میں کویسچن آر بھی میں بھی آیا کروں گا، رولز بھی امینڈ ہونے تھے، نہیں ہو سکے. اس کا میں کیا جواب دوں؟ میرے پاس تو اس کا کوئی جواب نہیں ہے. کوئی جواب نہیں. شیخ صاحب، مدت 5 سال پوری ہوتی نظر آ مجھے رہی ہے. پوری کوئی بندہ پاکستان میں نہیں کہہ رہا. مجھے حالات، کیونکہ مجھے اپوزیشن مردہ نظر آ رہی ہے بالکل. کوئی اور حادثہ ہو جائے تو میں کہہ نہیں سکتا، لیکن مجھے عمران خان کنٹینیو کرتا دکھائی دے رہا ہے. لیکن کہیں نہ کہیں یہ بات کی جا رہی ہے کہ کوئی نہ کوئی مہم جوئی ہو ضرور رہی ہے، چونکہ سیاست کے جو بڑے ہیں وہ کہیں نہ سیاست کہیں میں تو ظاہر ہے پاکستان میں تو لیگ پولنگ لگی رہتی ہے جی. پاکستان ایک ایسا ملک ہے، اس میں لیگ پولنگ تو لگی رہتی ہے. فضل الرحمان خاموش ہیں اور کافی عرصے سے خاموش. بس اس کا وہ آیا تھا بڑے شمشمے سے، اور حالانکہ میں نے اس کو سمجھایا تھا. اس کا خیال تھا اتنا کافی لوگ اس نے اکٹھے کر لیے، لیکن اس کے ساتھ نہ سیاسی پارٹیاں اکٹھی ہوئی، نہ ریلیجس فورسز اکٹھی ہوئی. سو جو اپنا ہی کراؤڈ لایا وہ لایا، اور اپنے ہی کراؤڈ کو ہجوم کو لے کے وہ واپس چلا گیا. سو یہ کہنا کہ اس نے کوئی ڈنٹ ڈالا، اس نے اپنی سیاست میں ڈنٹ ڈالا ہے. اس کی اپنی سیاست کو نقصان پہنچا یقیناً، لیکن اس نے حکومت میں کوئی ڈنٹ نہیں ڈالا. حکومت مضبوط ہوئی اس کے جانے کے بعد، اور حکومت اچھا کھیلی اس کے ساتھ، اس کو فری ہینڈ دیا. اب کبھی وہ اسلام آباد آنا چاہے تو اس کو فری ہینڈ نہیں ملے گا. اول تو وہ آنا ہی نہیں چاہے گا. کیوں آئے گا؟ کیونکہ دھرنا دینا بڑا خرچے کا کام ہوتا ہے جی. ہم عمران خان کے 126 دن دھرنے میں ساتھ تھے تو بڑا خرچہ ہوتا ہے جی. ہم ساتھ بھی چلے جاتے تھے طاہر القادری صاحب کے. اتنی بسیں، اتنا خرچہ، اتنا راشن، اتنا لانا لوگوں کو، ہر روز گاڑیاں بھیجنی، منگوانا، کروڑوں میں نہیں اربوں میں خرچہ ہوتا ہے. بالکل صحیح. شیخ صاحب، شہباز شریف کے بارے میں آپ بات کر رہے تھے کہ وہ اب واپس جانا چاہتے ہیں، تو کوئی ایسی تجویز زیر غور ہے کہ ان کا نام ای سی ایل پر ڈال دیا جائے تاکہ وہ باہر نہ جا سکیں؟ اب کیبنٹ آئے گی تو پتہ لگے گا. ابھی تک تو کوئی سمری نہیں آئی. نیب آپ کو غیر جانبدار نظر آتی ہے؟ سارے لوگ اپوزیشن کے پکڑے جا رہے ہیں، حکومت کا ایک بھی بندہ دیکھیں نہیں جی، پکڑا جب ہم اتریں گے تو نیب بھی یہی ہیں، پھر ہمیں اس وقت پکڑ لیں جس نے اگر کوئی غلط کام کیا ہو. جانا تو حکومت میں ہوتا ہی ہے. ہاں جی. تو نیب کا ایک اپنا کام ہے، وہ ظاہر ہے کہ وہ
علیم خان کو بھی پکڑا ہے، ایک اور آدمی کو پکڑا ہے، سبطین خان، اور بھی اس کی تیاری ہوگی کسی نہ کسی کو پکڑنے کی. تو پھر یہ باتیں تو چلتی ہیں سیاست میں، تو یہ چلتا ہے. تو کس کی تیاری ہو سکتی مجھے میرا ہمارے میں سے کسی کی تیاری ہو سکتی ہے، کیونکہ نیب تو اپنے کام کرتی رہتی ہے. شیخ صاحب یہ جو نیب ابھی کودی ہے، ابھی تو فورینزک رپورٹ آنی ہے آٹا چینی پر، لیکن ابھی انہوں نے پرسوں سٹیٹمنٹ دے دی کہ ہم نہیں چھوڑیں گے، آٹا چینی کا سکینڈل ایک بڑا سکینڈل ہے اور ہم جو ہے اس پر کارروائی کریں گے. تو یہ کسی کے کہنے پر متحرک ہوئی ہے؟ جیسے ایک تاثر ہے کہ عمران خان صاحب نہیں، میرا کے خیال کہنے ہے، پہ متحرک ہوتی ہے. میرا نہیں خیال. عام رائے عامہ یہی بنا دی جاتی ہے کہ نیب عمران خان کے. میرا نہیں خیال. نیب کے پاس اپنے ایویڈنس ہوتے ہیں، ان کے اپنے معاملات ہوتے ہیں. دیکھیں، جب ہم حکمرانی سے اتریں گے تو ہمارے بھی تو لوگ ایویڈنس دیں گے نا. ابھی تو شاید نہ دیں، جب ہم اتریں گے تو دیتے ہیں لوگ، یہ تو نہیں کہ نہیں دیتے. لیکن نیب اپنے طور پہ فیصلہ کر رہی ہے، اور آٹا چینی والے ویسے ہی چھوٹے لوگ ہیں، اصل آئی پی پیز ہے. جی، اس کا ابھی لمبا ٹائم ہے. یہ جو افواہیں اڑائی جا رہی ہیں ابھی ایسا نہیں ہوگا. ممکن ہے ان کے ساتھ کوئی بارگین بھی ہو. آئی پی پیز والوں کے آئی پی ساتھ پیز. باغین. شیخ صاحب نیب ویسے جانبدار نظر آتی ہے؟ دیکھیں، جانبدار ہی ہے تو کسی کو سزا نہیں ہوئی ابھی تک، کوئی جیل میں نہیں ہے. یعنی غیر جانبدار ہے تو تبھی ایسا نا، ورنہ غیر جانبدار نہ ہو تو وہ اچھے اچھے وکیل کرے، ان سب کو پکڑائی دے. غیر جانبدار ہے اسی لیے چھوٹ جا رہے ہیں سارے. نواز شریف واپس آ رہے ہیں؟ میرا نہیں خیال. بجٹ پیش کر لیں گے اور اسی طرح سے کریں گے پارلیمنٹ کا سیشن بلائے بغیر، یا تھوڑا بہت؟ دیکھیں، اب تو ایمرجنسی قیامت کی صورت حال ہے، جنگ کی صورت حال ہے، ورلڈ وار 3 ہے. بیماری کا بہت بڑا مسئلہ ہے، اس میں کیسے چلتے ہیں. ابھی یہ مہینہ بڑا اہم ہے. ابھی تو اسی مہینے میں فیصلہ ہوگا نا کہ بجٹ کا سیشن کیسے کرنا ہے. ویڈیو پہ کرنا ہے، آڈیو پہ کرنا ہے، یا پریزنس میں کرنا ہے. سو یہ ساری چیزیں انڈر کنسیڈریشن ہے. ایک آخری سوال اور بڑا ہلکے پھلکے انداز میں، کہ فواد چودھری صاحب نے پچھلے سال کہا تھا کہ 25 اپریل کو پہلا روزہ ہوگا، تو مفتی منیب سے تو ایک دفعہ پھر لیڈ لے گئے ہیں. دیکھیں جی، میں تو علماء کی احترام کرتا رہوں گا، اور فواد میرا بہت اچھا دوست ہے، اس کو بھی یہ مشورہ دوں گا کہ علماء سے وہ نہ الجھے. شیخ صاحب بہت شکریہ، تھینک آپ یو. نے اپنا قیمتی وقت نکالا. ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.